अस्सलाम वालेकुम जी और आदाब। 2002 में पहला प्रॉपर्टी का वो बूम था जिसको हमने शऊरी आंख से ना सिर्फ के देखा एज ए बिज़नेस जर्नलिस्ट बल्कि उसको कवर भी किया। माशाल्लाह ताज़ा ताज़ा लगा था और माशाल्लाह लगाने वाले तमाम लोगों को अकोमोडेट करना था, उनका इफ़्ज़ाना देना था उनको, ताकि उनकी दुनिया जो है वो ठीक हो सके। आखिरत तो वो तबलीगी जमात में शामिल होकर ठीक करवा ही लेंगे। तो फिर तय ये हुआ कि प्रॉपर्टी का एक आर्टिफिशियल बूम पैदा किया जाए, तो वो फिर किया गया। 20 लाख वाला प्लॉट जो था वो 1.25 करोड़ का हो गया, 6 गुना उसकी कीमत में इजाफा हो गया। और नतीजे, मैं DHA की बात कर रहा हूँ। DHA के अंदर मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि 2002 तक अच्छा प्लॉट जो था वो 20 हद जो बेहतरीन होता था वो 22-23 तक जाता था। और उसके बाद बहुत सारी दौलत जो थी अगरचे उन हाथों में भी गई जिन हाथों में पहुंचाना मकसूद था। रातों रात एक कमर्शियल प्लॉट अलाट होता और फिर वो बिक जाता और बेच के कुछ करोड़ रुपए जो थे वो उन जनरल साहब को या जो भी आला अफसर होते अदा कर दिए जाते। उसके बाद जो है उन्हीं दिनों के अंदर चूँकि कोएलियन हूँ, ठीक है भाई, हाँ, कोएलियन स्पोर्ट्स फंड के जो पैसे आ रहे थे वो धड़ाधड़ आ रहे थे, अनगिनत आ रहे थे, बग़ैर हिसाब के आ रहे थे। तो फैसला हुआ कि ये जो माशाल्लाह लगाना पड़ता है बार बार, इससे ये बेहतर है कि हम एक ऐसा निज़ाम बनाएं जिससे हम पूरे अदारे, पूरे मुल्क को, पूरी रियासत को और उसके तमाम महकमों को टेक ओवर कर लें। उसके लिए फिर पेपर वर्क हुआ, पेपर तैयार हुए और फिर उस पर काम शुरू हुआ। इस दौरान जो था वो अंदर से ही बगावत पड़ गई कियानी साहब की सूरत के अंदर। और कियानी साहब ने फिर आते ही से सबसे पहले आर्डर जारी किया, वो ये था कि जनाब तमाम सिविल महकमों से जो अफसरान जो थे साबका या मौजूदा, मतलब साबका तो भी उन्हीं के खाते पे, उन्हीं के कोटे पे लगते हैं ना, तो साबका या मौजूदा, उनको कहा कि जी वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के वापस अपने असल काम पे आ जाए। तो बहुत बुरे लगते हैं इसलिए कियानी साहब कि उन्होंने ये जो हाइब्रिड वाला निज़ाम था इसके ऊपर डांग मार दी। अगर वो ना मारते तो आज भी मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के सदर होते और पाकिस्तान के तमाम महकमे जो हैं वो उनके मातहत होते। ये जो हर एक आता है ना, वो अयूब हो, याहिया हो, ज़िया हो या मुशर्रफ हो, उसको ता दमे मर्ग जो है वो इक़्तिदार पे काबिज़ रहने की हवस पैदा हो जाती है। इक़्तिदार और ताकत बहुत खौफनाक चीज़ है। तो खैर वो फिर इसलिए कियानी साहब के बारे में कोई अच्छी बातें आपको उनसे भी सुनने को नहीं मिलती और उनका कसूर ये था। खैर जब वो अपनी ओरिजिनल टर्म और एक्सटेंशन एंजॉय करके रवाना हुए या नवाज शरीफ के हाथों, ठीक है, रवाना कर दिए गए, तो उन्होंने, तो उसके बाद फिर हाइब्रिड के ऊपर काम हुआ। अच्छा, इस हाइब्रिड के दौरान जो था वो जो पहले वाला हाइब्रिड था, अगर आपको मैं याद दिलाता चलूँ, जब उसकी पेपर वर्क और ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा था, तो तमाम चूँकि शोबा जात को टेक ओवर करना था, तो चलें सरकारी महकमों में तो हम एक सर्विंग या रिटायर्ड बंदा बिठा देंगे, एक कर्नल अदलिया में बिठा देंगे, एक मीडिया में बिठा देंगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो प्राइवेट सेक्टर की जो एसोसिएशन होती हैं, जैसे पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है, पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो बिजनेसमैनों के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स बने हुए हैं, इनको भी बताया गया कि मुल्की मफाद क्या होता है और कि मुल्की मफाद जो है वो ज़ाहिर है कि आप अगर 10 करोड़ रुपया कमाते हैं और अगर आप उसमें से 50 लाख रुपया मुल्की मफाद के लिए भी और तस्वीराती मकासद के लिए भी दे दें, तो ये ऐन खिदमत और ऐन इस्लाम और ऐन हुब्बुल वतनी होगी। अदरवाइज़ अगर हम आपको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो फिर आपके लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मुख्तलिफ शोबों के अंदर मुख्तलिफ लोगों को अडॉप्ट किया गया। मतलब कि इसकी फिर नताइज मिले ना जी। रेमंड डेविस के लिए इनमें से कम 3 जो मुख्तलिफ ग्रुप या अदारे या अशखास हैं उनसे मैं मिल चुका हूँ ज़ाती तौर पे, और उन्होंने कहा जी 35 करोड़ असी देते सर। अब वो जो विक्टिम्स थे रेमंड डेविस के, उनकी फैमिली तक तो एक ही 35 करोड़ पहुँचा ना, बाकी कितने गए ना, तुसी सोचना है, ठीक है ना। हाँ, बस खैर
وہ اینی کھلا کے گل کری جا رہا ہے، ہور کی چاہتے ہو میرے کو گولی کھا لوا ابصار عالم دی طرح. ٹھیک. وہ جناب اس پروسیس میں کچھ پراپرٹی ڈیلرز کو بھی اڈاپٹ کیا گیا، جس طرح لوگ بچہ اڈاپٹ نہیں کرتے اس کو اڈاپٹ کیا گیا. ریاض ملک اڈاپٹ ہوا، علی زیدی جو آج کل منسٹر ہے یہ اڈاپٹ ہوا. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے لوگ اڈاپٹ ہوئے. لاہور سے جو ہیرا ناقابل جسے کہنا چاہیے بیش قدر ہیرا جو تھا جو اڈاپٹ کیا گیا، اس کا نام علیم خان تھا. علیم خان صاحب 2002 والے پراپرٹی بوم کے اندر بہت لمبی دہاڑی لگا چکے ہوئے تھے. پارک ویو ان کی سوسائٹی تھی، اس کے ارد گرد ڈی ایچ اے تھا. راتوں رات انہوں نے جن کی قسطیں شارٹ تھی ان کے پلاٹ کینسل کیے، اور راتوں رات ڈی ایچ اے نے وہ سوسائٹی ٹیک اوور کر لی. وہ پلاٹ کینسل اس لیے کیے نا کہ ڈی ایچ اے کو بھی الاٹ کرنے کے لیے نمبر آف پلاٹس دستیاب ہو جائیں. لے لو علیم خان دیکھو. علیم خان کہتا ہے جی آپ نے پارک ویو سوسائٹی سے پلاٹ لیا تھا، سوسائٹی جو ہے اب ڈی ایچ اے کی ہے، اور ڈی ایچ اے بیٹھا جاتے ہو تسی جاؤ نہ لبڑو. ڈی ایچ اے کہے جی ہم سے تو آپ نے پلاٹ لیا ہی نہیں تھا. ان بیچاروں کا کچھ نہیں بنا. ٹھیک ہے. اربوں روپیہ جو تھا وہ علیم خان کی جیب میں ڈال دیا گیا. ان کی سوسائٹی کو ڈی ایچ اے کا ایک سیکٹر ڈکلیئر کر دیا گیا. ٹھیک. وہ بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے انہوں نے، وہ جو ہیں حنیف صاحب بی بی سی میں کالم لکھتے ہیں کہ یار ڈی ایچ اے کا تو ہر سال ایک نیا آ جاتا ہے، تو یہ 5ویں جنریشن وار جو ہے اس کا اگلا کب آئے گا؟ بڑے آپ جناب ہیں، وہ بڑے آپ شدید آدمی ہیں حنیف صاحب. تو خیر وہ کہتے ہیں 5واں فیز ہی رہنا ہے، 6ویں فیز 7ویں فیز تو نہیں جانی. تو خیر وہ جناب پیاری ہو گئی پارک ویوز جو تھی. اور اب پیسہ آ گیا. پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ 2-3 کام بڑے کمال کے فوری طور پہ کرتا ہے. ایک تو وہ ایک آدھ گرل فرینڈ پالتا ہے نرگس جیسی، اور اس کے بعد پھر ایک آدھ وہ پہلے تو ہوتا تھا کہ پولیس والا جو تھا وہ اس کو پے رول پہ رکھتا ہے، مطلب کوئی ڈی پی او لیول کا یا ایس پی لیول کا بندہ جو ہے اس کے ساتھ ریلیشن قائم کرتا ہے. پے رول پہ رکھنا ذرا سخت لفظ ہو گیا، اس سے ریلیشن قائم کرتا ہے کہ وقت ضرورت وہ اس کا فون اٹینڈ کر لے جب وہ گرفتار ہو. ٹھیک ہے. اور ایک آدھ صحافی بھی پالتا ہے وہ اچھے لیول کا نا. تو اب جناب علیم خان صاحب جو تھے پیسے واوا سرے آ گئے سن، ارباں خرباں دے وچ آ گئے سن. تو اب کیا کریں؟ اب انہوں نے اسی روایت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن وہ ان کی طرف سے تو پہلے ہی ان کو انڈورسمنٹ مل گئی تھی نا. وہ اب کیا کریں؟ لاہور پولیس کی وردیاں بھی خاکی ہو گئی ہیں. تو اب جب ہم خاکی کہتے ہیں تو اس کی مراد لاہور پولیس ہوتی ہے سر، میرا مطلب قطن آپ نہیں ہوتے. تو خاکی رنگ کی وردی والے تو پہلے ہی ان کے پیچھے تھے. لاہور پولیس والے جی میں مرنا ہے، لاہور پولیس والے تو پہلے ہی ان کے پیچھے تھے. تو لاہور پولیس تو اس کے بعد نا باقی کام بھی انہوں نے پورے کیے. اور جرنلسٹوں سے بھی جن سے انہوں نے جن کی خدمت کرنا شروع کی، تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ میڈیا کے اندر آپ کا ایک انسٹرومنٹ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک اخبار نکالا جس کا نام تھا وقت میں ہمارے سارے دوست احباب کام کرتے رہے. میں اس کے لیے زیادہ اس کو میں اس لیے بخش رہا ہوں آج کے اس ولاگ کے اندر کہ وہ دوست احباب جو ہے نا ان سے اجازت نہیں لی میں نے. ٹھیک ہے. اجازت لے کے رگڑوں گا اس کو. تو وقت جو تھا وہ لانچ کیا. ظاہر ہے اخبار چلانا ایک اور سائنس ہے، اور کچھ لوگوں کی منتیں کر کے ترلے کر کے ان کے پاؤں میں بیٹھ کے اور پارک ویو کو ڈی ایچ اے میں ضم کروا لینا دوسرا ہے. تو وقت نہیں چلتا جی. بقول ہمارے مرحوم دوست رفیق غوری صاحب کے کہ پنجاب وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ جعلی نبوت چل جاتی ہے لیکن جعلی اخبار نہیں چلتا. ٹھیک ہے. خیر یہ ان کا کال تھا. وہ جناب انہوں نے پھر اخبار نہیں چلا، پھر وہ میڈیا سے پیچھے ہٹ گئے. لیکن بات کچھ بن نہیں رہی تھی. سب سے بڑی جو ہے وہ اے ٹی ایم ہونے کے باوجود بھی چوتھے کے دن ان کو چھتر پڑ رہے ہوتے تھے علیم خان صاحب کو، اور مسلسل فنانسنگ بھی کرتے تھے اور جوتے بھی کھاتے تھے. کبھی ان کو جہانگیر ترین کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا. تو لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ میڈیا انفلوئنس پیدا کرنے کا اور کون سا انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے. تو انفلوئنس پیدا کرنے کا یا اپنی لیڈرشپ کو جو تھا وہ کرنے کا. ویسے بائی دا وے ایک اور واقعہ بھی میں آپ کو سنانا چلوں. یہ
علیم خان صاحب اتنے لاڈلے تھے کہ انہیں ایک ضمنی الیکشن لڑوایا گیا، اور اگر یہ بات جنہوں نے یہ الیکشن لڑوایا تھا انہوں نے ہمارے سامنے بیٹھ کے بمانگے دہل نہ کہی ہوتی تو ہم آپ سے کبھی بیان نہ کرتے. تو علیم خان صاحب کا جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا، دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا. تو لہذا طلب کیا گیا وہاں کا جو ریٹرننگ افسر تھا، وہ میرا خیال ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج تھا، تو اسے کہا گیا کہ علیم خان نے جیتنا ہے. اسے کوئی اصول پسندی یاد آ گئی، ایمانداری یاد آئے گی. اس نے کہا جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اسے بتایا گیا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ دھمکی نہیں اطلاع ہے، آپ کی اور آپ کی فیملی کی جان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تھریٹ مٹیریلائز ہو جائے گا اگر یہ رزلٹ اس طرح کا آپ نے پروڈیوس نہ کیا جس طرح کا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. تو اس کی ساری پھر اصول پسندی جو تھی بیچارے غریب آدمی کی، وہ ہوا ہو گئی. تو علیم خان صاحب جیت گئے. اب علیم خان صاحب لاڈلے تھے، منسٹر بنانا مقصود تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو تھا، لیکن پرویز لائی جو تھا اس نے نہیں بنایا وزیر. تو پھر پرویز لائی کو طلب کیا گیا ان صاحب نے جنہوں نے پی ایم ایل کیو بنوائی تھی، اور پرویز لائی کو باہر 1.5 گھنٹہ، کچھ لوگ کہتے ہیں 2.5 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ انتظار کروایا گیا. چیف منسٹر پنجاب کو ایک افسر نے طلب کیا اور اپنے دفتر کے باہر بٹھائے رکھا، اور اس کے بعد اندر بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کی کابینہ یہ ہے جس کے اندر علیم خان صاحب بھی وزیر تھے، آپ کون سی کابینہ بنا کے بیٹھے ہو. تو وہ صاحب پھر سلوٹ مار کے واپس آ گئے، بالکل اس طرح جس طرح بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے شیخ رشید ہی وزیر داخلہ ہوگا، شوکت ترین وزیر خزانہ ہوگا، جس طرح آج کل بتایا جاتا ہے نا، اس طرح اس وقت بتایا گیا تھا. تو پھر یہ آئی ٹی کے منسٹر رہے اس وقت میں. یہ میں نے کہا یہ جملہ مس نہ ہے، یہ والا واقعہ، کیونکہ خود سن رکھا ہے، خود دیکھ رکھا ہے، آبزرور بھی تھے، اور جو لوگ یہ فیصلہ کر رہے تھے ان کے رازدان بھی تھے، وہ ہم سے باتیں کر لیا کرتے تھے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. خیر وہ آگے چلتے ہیں. وہ اب جناب علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ انفلوئنس کے لیے انسٹرومنٹ ہونا چاہیے. تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ آج کل میڈیا کی بڑی دھوم ہے. تو علیم خان صاحب کے ساتھ ہوا ویسے ہینڈ ہے، جو بھی آپ کا ایڈوائزر ہے نا، پہلی سٹے اس کو فارغ کر دے خان صاحب. اب علیم خان صاحب کو کسی نے پٹی پڑھا دی، اور ایک جو تھا میڈیا کا چینل جو تھا، وہ ظفر صدیقی صاحب نے 4 ارب روپے میں ان کو تھما دیا. اب بی بی سی جیسے جو ہیں غیر ملکی ایجنٹ، برطانوی حکومت کے جو ایجنٹ جن کی ٹیم نے آنے سے انکار کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب یہ غلط طریقے سے ٹرانسفر ہوئی ہے. غلط طریقہ کوئی نہیں. آپ دیکھیں نا، ان کے باپ کا پیسہ ہے نا، ان کا باپ کا یہ ملک ہے. جو واجبات قابل ادا تھے، جو پینڈنگ تھے، جو کہ پچھلی انتظامیہ نے پیمرا کو ادا نہیں کیے ہوئے تھے، جب وہ ٹرانسفر کے لیے کیس گیا تو انہوں نے کہا جناب یہ پیسے تو ادا کریں. یہ بنیادی اصول ہے. آپ پلاٹ خریدنے جائیں تو پلاٹ کے اگینسٹ جو لائبلٹی پینڈنگ ہوتی ہے، جو ذمہ داری پینڈنگ ہوتی ہے، جو پلاٹ جو اگر وہ گھر ہے تو اس کے اگینسٹ جو بل پینڈنگ ہوتے ہیں، وہ بیچنے والے کا کام ہوتا ہے ان کو ادا کرنا. لیکن وہ چونکہ ہمارے باپ کی حکومت ہوتی ہے، ہمارے باپ کا خزانہ ہے، ہمارے باپ کا پیسہ ہے، تو لہذا باپ جو ہے وہ تو پھر نہیں لیتا نا. تو باپ نے پھر وہ والے جو پیسے تھے جو کروڑوں میں تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 بلین کے قریب تھے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کروڑوں میں تھے. تو وہ کروڑوں والے پیسے جو تھے وہ بیک جنبش قلم، ٹھیک ہے، پاکستان کے سب سے اصول پسند جو وزیر صاحب ہیں، مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے انفارمیشن کے وزارت نے اس کے اوپر دباؤ ڈالا پیمرا کے اوپر، اور پیمرا نے وہ معاف کر کے آج جو ہے وہ اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ الاؤ کر دی اور نوٹیفائی بھی کر دیا اس کو. ٹھیک ہے. علیم خان صاحب، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، آپ بڑے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور مجھے ذاتی طور پہ علم ہے بعض کے تو آپ نے وظائف بھی لگا رکھے ہیں، تو اس حوالے سے میرے دل میں تھوڑی سی گدگدی پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ جس طرح آپ مینوپولیشن کر کے لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالتے ہیں، مجھے بہت زیادہ غصہ ہے آپ کے اوپر. اور جس طرح آپ نے پارک ویو اسلام آباد بیچا ہے، جو کہ جنگل کی وہاں پہ جنگل ہونا ہے، بنیادی طور پہ جو ماسٹر پلان ہے اس میں جنگل ہونا ہے، لیکن جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ بھلا کرے آپ کو، ثاقب نصور جیسے، وہ الاؤ کر دیتے ہیں نا جی، ان کے باپ کا ملک ہے نا، تو وہ الاؤ آپ کو بھی ہو گیا. آپ بیچ باٹ کے پیسے جیب میں ڈال کے نکل گئے. حالانکہ آپ کے بارے میں اطلاع تھی کہ 2018 میں
آپ نے سارے پیسے پاکستان سے اپنے نکال کے یو کے لے گئے تھے اور وہاں پہ جائیدادوں میں انویسٹ کر دیے تھے، لیکن یہ آپ کے دشمنوں نے اڑائی ہوگی۔ ٹی وی ایک ڈائنگ میڈیا ہے۔ کل والد گرامی کا افسوس کرنے کے لیے پاکستان کے 2 بہت بڑے ایڈیٹر، نام ہے ان کا، وہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ 2025 تک بھی ٹی وی کا بھی وہی حال ہو جانا ہے جو آج کل اخبار کا ہوا ہے، سوشل میڈیا سب کو کھا جائے گا انفلوئنس وائز۔ تو کتنی عمر ملے گی آپ کو سما کی؟ 4 سال، ٹھیک ہے؟ تو کراچی میں ہی رکھیں اس کو، وہیں پہ وائنڈ اپ شینڈ اپ کرنے میں آسانی رہے گی، اور لاہور تک نہ لے کے آئیں۔ آپ نے کرایہ تو دے ہی دیا ہے وہاں پہ، جو آپ کا دفتر ہے اس کا ٹیکنو پلازا کا، وہاں پہ پاس آپ کا پلازا بھی ہے، وہاں پہ لے جائیے گا 3 سال کے بعد۔ وہاں پہ آپ کی بھی تو بلڈنگ ہے نا، وہ جو آپ نے خریدی ہے سلک بینک کے ساتھ، تو سلک بینک کا ہیڈ آفس ہے نا اس بلڈنگ میں، تو اس کے ایک فلور پہ سما بھی چل جائے گا اور آپ کی جو پرپوز ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ بھی چل جائے گی، لیکن ہینڈ ہو گیا آپ کے ساتھ۔ ایک مرتا ہوا انسٹرومنٹ، مرتی ہوئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دی ہے، اور بنیادی طور پہ آپ کا جو ایڈوائزر ہے اس موضوع کے اوپر، ٹھیک ہے، اس نے اپنی بوٹی کے لیے آپ کا بکرا ذبح کروا دیا۔ اس نے نوکری لینی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور بابا بڑی ساری لینی ہے، ٹھیک ہے، اور میں اسے جانتا ہوں، اور جس کے کہنے پہ آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہینڈ کر گیا، اس نے اپنی بوٹی کے لیے آپ کا بکرا ذبح کروا دیا ہے۔ خیر، میں نے کہا سما کی ٹرانسفر ہوئی ہے، ایک بہت بڑا چینل تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہمارے بہت سارے دوست، بہت پیارے عزیز کام کرتے ہیں، میں نے کہا چلے ہم بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔